नेशनल पार्क गेट के पास ही महमूद और फारूक बैठे पढ़ रहे थे। एक शख्स बहुत तेजी से दौड़ता हुआ दाखिल हुआ। वो शख्स जब इन दोनों के पास से गुजरा तो अपनी जेब से कोई चीज गिराता आगे बढ़ गया। दो लंबे तड़ंगे नौजवान पार्क में दाखिल हुए। वो दोनों अफराद आगे पीछे भागते इन दोनों की नजरों से दूर हो गए। महमूद ने वो चीज उठाकर अपने बैग में डाल ली और वो दोनों वहां से निकल आए। बाहर आकर महमूद और फारूक ने उस चीज का मुआयना किया। वो शीशे का बना एक मुस्ततील टुकड़ा था, लेकिन इन दोनों की समझ में ना आ सका। फिर उन दोनों ने इस शीशे के टुकड़े को अपने पास रखने का फैसला किया और मुनासिब वक्त का इंतजार करने लगे। दफ्तर से निकलते वक्त इंस्पेक्टर जमशेद ने अपनी चीजों का जायजा लिया तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने घबराहट के आलम में अपने चपरासी रहीम को आवाज दी और उससे पूछा कि किसने इनके दराज को खोला था। रहीम का जवाब नहीं में पाकर वो इसे वहीं रहकर इंतजार करने का कहकर परेशानी के आलम में घर रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने पूरे कमरे की तलाशी ली, लेकिन इन्हें वो चीज ना मिली। उनकी बदहवासी देखकर बेगम जमशेद भी हैरानो परेशान रह गई। बेगम जमशेद के पूछने पर उन्होंने बताया कि वो एक शीशे का मुस्ततील टुकड़ा ढूंढ रहे हैं जो बहुत ही अहम है। उन्होंने इसी परेशानी में अपने दफ्तर फोन किया, पर रहीम ने फोन ना उठाया, जिससे उनकी परेशानी में इजाफा हो गया। वो बदहवासी में अपने घर से निकलकर दफ्तर रवाना हो गए। इस शख्स की तेज रफ्तारी के बायस उसे पकड़ने में काफी दुश्वारी हो रही थी। इनमें से एक ने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला और इस आदमी को दे मारा। वो चाकू इस आदमी की पिंडली में लगा और वो तर से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। इन दोनों ने उसे उठाया और सड़क से दूर एक दरख्तों के झुंड में ले गए। इनमें से एक, जिसका नाम शौकत था, इसने जख्मी नौजवान से उस टुकड़े के बारे में पूछा, पर उसने बताया कि वो टुकड़ा उसके पास नहीं है। शौकत ने इसकी पिंडली से चाकू निकाला और इसकी दूसरी पिंडली में घुसा दिया। वो जख्मी नौजवान दर्द से चीख पड़ा। शौकत ने जब इसे जान से मारने की धमकी दी तो वो नौजवान डर गया और बताने पर रजामंद हो गया। उसने बताया कि जब वो पार्क में दाखिल हुआ तो दो लड़के दरवाजे के पास ही बैठे थे। मैंने उन लड़कों के पास वो टुकड़ा गिरा दिया था। शौकत ने अपने साथी तनवीर को इसकी पट्टी करने को कहा और खुद उस टुकड़े की तलाश में पार्क चला गया। थोड़ी देर बाद शौकत वापस आता दिखाई दिया। उसके चेहरे पर गुस्सा और झंझलाहट थी। तनवीर ने उससे पूछा कि वो टुकड़ा मिला कि नहीं, तो शौकत ने बताया कि वहां कोई लड़का नहीं था। इन दोनों ने इस जख्मी नौजवान को कहा कि जब तक वो टुकड़ा नहीं मिल जाता इसे उनके पास रहना पड़ेगा। महमूद और फारूक घर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि उनकी वालिदा शदीद परेशानी की हालत में है और इधर उधर टहल रही हैं। उन्होंने अपनी वालिदा को सलाम किया और परेशानी की वजह पूछी, लेकिन बेगम जमशेद ने उनको टाल दिया। इन दोनों ने मजीद सवाल पूछे और अपनी खोजी तबीयत के बायस इस नतीजे पर पहुंचे कि उनके वालिद की कोई चीज गुम हो गई है। इन दोनों ने फरजाना के बारे में पूछा तो बेगम जमशेद ने बताया कि वो अपनी सहेली की तरफ गई हुई है। इधर इंस्पेक्टर जमशेद बाइक को दौड़ाते अपने ऑफिस की जानिब गामजन थे। जब वो ऑफिस पहुंचे तो चौकीदार इनको देखकर हैरान हो गया। इंस्पेक्टर जमशेद ने इससे रहीम का पूछा। चौकीदार ने इन्हें बताया कि वो तो आपके जाने के फौरी बाद निकल गया था। इंस्पेक्टर जमशेद ने इससे रहीम का पता पूछा तो उसने बताया कि वो सुल्तानाबाद में मकान नंबर 219 में रहता है। वो तेजी से पलटे और अपनी बाइक निकालकर सुल्तानाबाद रवाना हो गए। वहां पहुंचकर वो इस मकान में दाखिल हो गए। वो एक कमरे का मकान था जहां एक चारपाई के अलावा कुछ न था। इतनी देर में वहां एक बुजुर्ग आ गए। उन्होंने बताया कि रहीम उनका किराएदार है और वो पिछले 6 साल से इधर रह रहा है। इंस्पेक्टर जमशेद बहुत परेशान थे। वो ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि अगर उनके अफसरान बाला ने इनसे टुकड़े के बारे में दरियाफ्त किया तो वो क्या जवाब देंगे। फिर उन्होंने फैसला किया कि वो सुबह ही ये वाकया रिपोर्ट करेंगे और इस शीशे के टुकड़े और रहीम की गुमशुदगी की इत्तला अपने सीनियर्स को कर देंगे। जब वो घर पहुंचे तो महमूद, फारूक, फरजाना और उनकी बेगम उनका इंतजार कर रही थीं। फरजाना को अपनी वालिदा से पता चला था कि अब्बा जान किसी बात पर बहुत परेशान हैं। जब उसने इनसे पूछा तो इंस्पेक्टर जमशेद ने अपने तमाम बच्चों को इनके कमरों में भेज दिया। कमरे में आकर फरजाना ने महमूद और फारूक से पूछा
تو اسے پتا چلا کہ ابا جان کی کوئی نہایت اہم چیز ان کے دراز سے چوری ہو گئی ہے اور اس چوری میں رحیم کا ہاتھ ہے۔ اچانک فاروق کو اس شیشے کے ٹکڑے کا خیال آیا اور اس نے ٹکڑے کو باہر نکالنے کا کہا، لیکن محمود نے منع کر دیا کیونکہ وہ فرزانہ کو اس معاملے سے دور رکھنا چاہتا تھا جو ہر دفعہ ان سے بازی لے جاتی تھی۔ فرزانہ کے جانے کے بعد ان دونوں نے اس ٹکڑے کا معائنہ سٹارٹ کر دیا۔ انہیں فرزانہ کی آواز آئی جو دروازے کی جھرری سے ان کو دیکھ رہی تھی اور ان دونوں کو دروازہ کھولنے کا کہا۔ فرزانہ نے اندر آ کر اس ٹکڑے کا بغور معائنہ کیا۔ محمود نے اسے یہ بھی بتایا کہ کس طرح یہ ٹکڑا ان کے پاس پہنچا۔ پھر کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد محمود نے اس ٹکڑے کو سنبھال کر رکھ دیا۔ دوسرے دن دفتر پہنچتے ہی انسپکٹر جمشید نے رحیم اور شیشے کے ٹکڑے کی رپورٹ کر دی۔ کچھ ہی دیر بعد انہیں ڈی آئی جی آفس میں بلا لیا گیا۔ ڈی آئی جی نے ان کو بیٹھنے کا کہا اور رپورٹ کے بارے میں پوچھا۔ انسپکٹر جمشید نے بتایا کہ یہ کام رحیم کا ہے، لیکن ڈی آئی جی صاحب نے تمام ملبہ انسپکٹر جمشید پر ڈالتے ہوئے انہیں کھری کھری سنائی۔ شام 8 بجے تک وہ ٹکڑا ڈھونڈ کر میرے آفس لے آؤ۔ ڈی آئی جی صاحب کا یہ حکم سن کر انسپکٹر جمشید فوری باہر نکلے اور اپنے آفس میں آ کر رحیم کی فائل منگوائی۔ فائل دیکھ کر انہیں معلوم ہوا کہ رحیم پچھلے 6 سال سے ملازمت کر رہا تھا اور اس کا پتہ بھی وہی تھا جو وہ دیکھ کر آئے تھے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ بظاہر لگتا تو یہ تھا کہ رحیم نے ہی کسی طرح میز کی دراز کھول کر وہ ٹکڑا نکالا، خود بھی غائب ہو گیا ہے۔ اتنے میں انہیں اپنے میز کے فنگر پرنٹس کی رپورٹ مل گئی۔ ان کی میز اور اس کے دراز پر سے جو نشانات ملے تھے وہ رحیم کی ذاتی فائل میں موجود اس کے فنگر پرنٹس سے مل گئے، لہٰذا یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ ٹکڑا رحیم نے ہی چرایا تھا۔ شام کو سب انسپکٹر اکرام کے ساتھ گفتگو کے دوران اچانک انہیں یاد آیا کہ ان کے چوکیدار اور رحیم کی ملازمت ایک ساتھ ہی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ملے ہوئے ہوں۔ لہٰذا انہوں نے چوکیدار کو بلوایا اور پھر ابھی تھوڑی سی ہی سخت زبان استعمال کی تھی کہ وہ گھبرا گیا۔ اس نے جیب سے پستول نکالنے کی کوشش کی، مگر سب انسپکٹر نے جلدی سے اسے اپنی گن کی زد میں لے لیا اور اس کا پستول اپنے قبضے میں لے لیا۔ تنویر اور شوکت 3 بجے کے قریب پارک میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دروازے کی دائیں طرف درخت کے نیچے دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ انہوں نے کچھ دیر انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ انہوں نے محمود اور فاروق کو پارک میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ سیدھے اس درخت کی طرف آئے جس کے نیچے بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے تنویر اور شوکت کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ ان کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ کل ایک شخص ان کی ایک چیز چرا کر بھاگ کر پارک میں گھس آیا۔ ہم نے اسے پکڑ لیا اور جب اپنی چیز کا مطالبہ کیا تو اس نے بتایا کہ وہ چیز اس نے تم دونوں کے پاس گرا دی تھی۔ ان کا جواب نہیں میں پا کر انہوں نے دونوں کو پیسوں کا لالچ دیا، مگر جب پھر بھی محمود اور فاروق نے لا علمی کا اظہار کیا تو وہ غصے میں آ گئے۔ پھر انہوں نے ان کے بستوں کی تلاشی بھی لے ڈالی، مگر وہ شیشے کا ٹکڑا ان کو نہ ملا۔ آخر کار وہ ان کو یہ کہہ کر چل دیے کہ اگر وہ ٹکڑا انہیں کہیں گرا پڑا مل جائے اور پیسوں کے عوض ان کو دے دیں۔ محمود اور فاروق نے فوری حامی بھر لی۔ پارک سے نکل کر وہ دونوں ایک چائے کی دکان میں بیٹھ گئے۔ وہاں بیٹھ کر شوکت اور تنویر نے یہ طے کیا کہ وہ محمود اور فاروق کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے گھر جائیں گے اور وہاں سے کسی نہ کسی طرح سے وہ ٹکڑا حاصل کر لیں گے، کیونکہ انہیں یقین کی حد تک شک تھا کہ وہ شیشے کا باکس انہی لڑکوں کے پاس ہے۔ ابھی وہ چائے پی ہی رہے تھے کہ محمود اور فاروق پارک سے نکلتے دکھائی دیے۔ وہ بھی جلدی سے اٹھے اور ان کے تعاقب میں چل دیے۔ چوکیدار کی جیب سے پستول نکلتا دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ پھر انسپکٹر جمشید نے حکم دیا کہ اسے ہتھ کڑی لگا دو۔ ہتھ کڑی لگانے کے بعد انسپکٹر جمشید نے رحیم کے بارے میں پوچھا، مگر وہ جھوٹ بولنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم۔ انسپکٹر جمشید نے حکم دیا کہ اسے امتحان گاہ لے جاؤ اور وہاں سے بجلی کے جھٹکے دو۔ چوکیدار کو اس کمرے میں لے جا کر ایک کرسی پر بٹھایا گیا۔ جب اسے بجلی کا جھٹکا دینے لگے تو وہ ڈر گیا اور سب کچھ سچ سچ بتانے پر راضی ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ اور رحیم دوست ہیں اور 6 سال پہلے نوکری کی تلاش میں پھر رہے تھے۔ ایک دن انہیں ایک پرچہ ملا جس پر لکھا تھا کہ تم دونوں کو ملازم رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں پرچوں پہ ہدایات ملنے لگیں۔ ایک دن ہمیں حکم ملا کہ محکمہ سراغ رسانی میں چپڑاسی اور چوکیدار کی نوکری کے لیے درخواست جمع کرا دو، اور ہم اس طرح
بغیر جانچ پڑتال کے اس محکمے میں بھرتی ہو گئے۔ پرسوں رحیم کو حکم ملا تھا کہ وہ آپ کی دراز سے شیشے کا ٹکڑا چرا لائے۔ اتنا بتا کر چوکیدار خاموش ہو گیا۔ اس سے مزید تفتیش کرنے کے بعد اسے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ انسپکٹر جمشید نے ان کا 6 سال پرانا ریکارڈ نکلوایا تو پتہ چلا کہ ان دونوں کو ڈی آئی جی سردار خان نے ملازمت پر رکھا تھا۔ ڈی آئی جی صاحب کئی سال پہلے ریٹائر ہو چکے تھے، مگر سب انسپکٹر اکرام کو ان کی رہائش گاہ کا علم تھا، لہٰذا وہ اور انسپکٹر جمشید دونوں شاداب گڑھ میں ان کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سردار صاحب کے گھر پہنچنے پر ان کا ملازم انہیں اندر لے گیا۔ کچھ دیر کے بعد سردار خان ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ انسپکٹر جمشید نے انہیں اپنی آمد کا مقصد بتایا اور پوچھا کہ انہوں نے ان دونوں کو کس کی سفارش پر رکھا تھا۔ پہلے تو سردار صاحب کو کچھ یاد نہ آیا، کیونکہ یہ 6 سال پرانی بات تھی۔ جب انہوں نے اپنے ذہن پر زور دیا تو ان کو یاد آ گیا کہ انہوں نے ان دونوں کو مشہور تاجر خان جبار کی سفارش پہ رکھا تھا۔ مزید انہوں نے اس کا پتہ بھی بتایا کہ وہ مسلم ٹاؤن کی کوٹھی نمبر 9 میں رہتا ہے۔ ان کا شکریہ ادا کر کے انسپکٹر جمشید مسلم ٹاؤن روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ کوٹھی نمبر 9 کے سامنے کھڑے تھے۔ گھنٹی بجانے پر ایک ملازم باہر آیا۔ اس نے انسپکٹر جمشید سے خان جبار کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اکثر بیرون ملک جاتے رہتے ہیں اور ابھی بھی وہ ملک سے باہر ہی گئے ہوئے ہیں۔ ان دونوں نے خان جبار کی بیگم سے ملاقات کرنے کا بولا تو ملازم انہیں ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت ان سے ملنے آئی۔ انسپکٹر جمشید نے اس عورت سے خان بہادر کی واپسی کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ شاید وہ 2 ماہ تک واپس آئیں۔ اس عورت سے گفتگو کے دوران انسپکٹر جمشید نے دیوار پر آویزاں آدمی کی تصویر کے بارے میں پوچھا تو اس عورت نے بتایا کہ یہی خان جبار ہیں۔ انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کوٹھی سے باہر آ گئے۔ باہر نکلتے ہی انسپکٹر جمشید نے سب انسپکٹر اکرام کو ہدایات دی کہ اپنے 2 بندے اس کوٹھی پر لگا دو اور ان کو خان جبار کا حلیہ بتا دینا۔ جو ہی وہ نظر آئے تو فوراً مجھے رپورٹ کریں۔ محمود اور فاروق پارک سے نکلے اور گھر روانہ ہو گئے۔ باتوں کے دوران محمود نے فاروق کے کان میں بتایا کہ ان دونوں کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ ان دونوں نے ایسے ہی ظاہر ہونے دیا جیسا کہ انہیں اس تعاقب کا علم نہ ہوا ہو، اور آپس میں گفتگو کے بعد فیصلہ کیا کہ ایسے حالات میں انہیں گھر ہی جانا چاہیے۔ گھر پہنچ کر اپنے کمرے کی کھڑکی سے انہوں نے تعاقب کرنے والوں کو غور سے دیکھا، تنگ رہ گئے۔ یہ وہی دونوں بدماش تھے جنہوں نے پارک میں ان سے شیشے کے بکس کے بارے میں پوچھا تھا۔ ان دونوں بچوں کو انسپکٹر جمشید کے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر شوکت اور تنویر کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ وہ بہت اچھی طرح انسپکٹر جمشید کے گھر کو پہچانتے تھے۔ اب ان کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ شیشے کا بکس انہی لڑکوں کے پاس ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کو ایک مرتبہ شیشے کے بکس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شام کے وقت ڈی آئی جی صاحب اپنے دفتر میں ہی موجود تھے۔ ان کی ابھی انسپکٹر جمشید سے فون پر بات ہوئی تھی، جس میں انہیں پتہ چلا کہ ابھی تک وہ شیشے کا بکس نہیں ملا۔ مایوسی کے عالم میں وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر باہر جانے لگے کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ انہوں نے لپک کر فون اٹھایا۔ دوسری طرف آئی جی صاحب تھے۔ انہوں نے حکم دیا کہ وہ شیشے کا بکس لے کر فوراً میرے گھر پہنچو۔ آئی جی صاحب نے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی رابطہ منقطع کر دیا اور ڈی آئی جی صاحب اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ بالآخر وہ اسی پریشانی کی حالت میں اپنی جیب میں بیٹھ کر آئی جی صاحب کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ آئی جی صاحب کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو حیران رہ گئے، کیونکہ وہاں محکمہ سراغ دہانی کے اور بھی بڑے افیسر موجود تھے۔ وہ سب بیٹھے ہوئے آئی جی صاحب کو سن رہے تھے۔ آئی جی صاحب ان کو پروفیسر رشدی کے بارے میں بتا رہے تھے، جن کو 1 ہفتہ قبل ان کی تجربہ گاہ میں قتل کر دیا گیا تھا، لیکن اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے انہوں نے مجھے ایک پارسل بھیجا تھا جس میں شیشے کا ایک مستطیل باکس موجود تھا۔ اس شیشے کے باکس میں ایک نہایت حیرت انگیز بم کا فارمولہ موجود ہے۔ اگر ہم اس بم کو بنانے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے ملک کا دفاع ناقابل تسخیر ہو جائے گا۔ اتنا بتا کر آئی جی صاحب تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے اور سب حاضرین کے چہرے دیکھنے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے آج ان سب احباب کو اسی لیے زحمت دی ہے کہ کسی طرح سے اس بکس کو کھول کر اس فارمولے کو حاصل کیا جا سکے، کیونکہ وہ خود کافی کوشش کر چکے ہیں مگر اسے کھولنے میں ناکام رہے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے ڈی آئی جی صاحب سے بکس مانگا تو ڈی آئی جی صاحب بے ہوش ہو کر ایک جانب لڑک گئے۔
سب افسران حیرت بھرے انداز میں ان کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کی کوششوں سے جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ شیشے کا باکس حفاظت کی غرض سے انسپکٹر جمشید کو دے دیا تھا، مگر اس سے وہ کھو گیا ہے۔ یہ سن کر سب افسران حیران اور پریشان ہو گئے۔ آئی جی صاحب نے کچھ دیر سوچ کر فیصلہ کیا کہ ہم سب کو انسپکٹر جمشید کے گھر ابھی جانا چاہیے، کیونکہ بظاہر محسوس ہو رہا ہے کہ انسپکٹر جمشید ملک سے غداری کر رہے ہیں۔ سب افسران نے ان کے فیصلے کی تائید کی اور پھر وہ سب انسپکٹر جمشید کے گھر کی جانب رواں دواں تھے۔